बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, आप लोग कैसी हो? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। हम आज हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है, जिसमें हमने पहले जो 11 सबक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 12वां सबक दहशतगर्दी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ पढ़ते हैं। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जो ऊपर मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। अल्फाज और मायने इनफरादी, एक फ़र्द या ज़ात से मुतल्लिक़, इज्तिमाई, मिलजुल कर, मजमूई तौर पर। इज़्तिराब, बेचैनी, बेकरारी, घबराहट। अहले दानिश, दानिश्वर, अक्लमंद। बुज़दिलाना, पस्त हिम्मत। पसे पर्दा, निगाहों से ओझल, पर्दे के पीछे। पोशीदा, छुपा हुआ। जहन्नम, वासिल करना, दुश्मन को कत्ल करना और ख़त्म करना या मार डालना। खौफ व हरास, डर, दहशत, अफसुर्दगी। संगीन, शदीद, ख़तरनाक, गैर मामूली, गैर मुसद्दिक़ा, बग़ैर तस्दीक शुदा। गहवारा, परवरिशगाह, नौशनमा की जगह। लानत, बुरा भला, फटकारा और अज़ाब। फटकार और अज़ाब। मज़म्मत, सरज़निश और ऐबगीरी और मलामत करना यानी बुरा भला कहना। मज़मूम, मकासद, बुरे इरादे। मर्दाना वार, बहादुरी से, मर्दों की तरह। मशकूक, जिस पर शक किया जाए। मकरूह, नापसंदीदा, नागवार। आगे है मुलव्विस, शामिल, शरीक। नासूर, सुराखदार ज़ख़म, जिससे हमेशा मवाद बहता रहे। इससे मुराद नासूर जो होते हैं वो दहशतगर्द ही को लिया गया है। और फिर नामवर, मशहूर लोग। वक़ू पज़ीर होना, वाक़ होना, हंगामी, एमरजेंसी की। बच्चों, ऊपर दहशतगर्दी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये ऊपर जो अल्फाज दिए गए हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ देख लेते हैं। पेचीदा, इज़्तिराब, दहशत, मज़म्मत और संगीन। फिर है जांबाज़। अब हम पढ़ाई करते हैं, सबक की पढ़ाई करते हैं। दहशतगर्दी क्या है? इस हवाले से बेशतर माहिरीन का इस तारीफ़ पर इत्तफ़ाक़ पाया जाता है कि दहशतगर्दी एक ऐसा अमल है जिसमें इसे पुरअमल माशरे में रहने वाले लोगों के दिलों में खौफ व हरास पैदा होता है। खौफ व हरास पैदा होता है यानी बहुत ज़्यादा डर और यानी लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ डर पैदा किया जाए। आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि किसी माशरे, मुल्क, शहर, गांव, कस्बा, गली, मोहल्ला, ख़ानदान के अफराद या किसी फ़र्द में खौफ व हरास और दहशतगर्दी फैलाने का अमल दहशतगर्दी कहलाता है। दहशत फैलाने का अमल दहशतगर्दी कहलाता है। दहशत किसको कहते हैं? खौफ को। और फिर दहशतगर्दी इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर फैलाई जाती है। इनफरादी यानी शख्सी सतह पर भी फैलाई जाती है और तमाम लोगों और ग्रोह की शक्ल में भी लोगों में फैलाई जा सकती है। 9/11 के वाक़े के बाद ये नासूर पाकिस्तान में, ये नासूर यानी ये जो है नासूर, ये बीमारी पाकिस्तान में जितनी शिद्दत के साथ, जितनी ज़्यादा शिद्दत से फैला, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान अवाम को जानी और माली नुकसान के साथ नफसियाती और जज्बाती इज़्तिराब से गुज़रना पड़ा। इज़्तिराब से यानी खौफ से गुज़रना पड़ा। मौजूदा ज़माने में अगरचे सूरत हाल काफ़ी संभल चुकी है, ताहम दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होने का ख़दशा बाकी है। दहशतगर्दी की लानत से बुराई से छुटकारा लेने के लिए पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बेपनाह
قربانیاں پیش کی ہیں، وہاں قربانیں نہیں قربانیاں، یہاں پر قربانیاں آنا ہے۔ دہشت گردی کے عمل کے پیچھے دہشت پسندی پوشیدہ ہے یعنی چھپی ہوئی ہے۔ یہ شدت پسندی زبان، رنگ، نسل، علاقہ اور مذہبی مسلکی اختلافات یعنی فرقہ واریت سے جنم لیتی ہے۔ دراصل عالمی سیاست بہت پیچیدہ ہو چکی ہے، بہت پیچیدہ یعنی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ ایک ملک اپنے کسی دشمن ملک کو کمزور کرنے کے لیے فرقہ واریت اور دوسرے معمولی اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے برے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہوا دے کر یعنی ان کو پھیلا کر، ان کی جو ہے افواہیں پھیلا کر، بدقسمتی سے وہ اسی ملک کے ناپسندیدہ لوگوں کو وسائل فراہم کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ناپسندیدہ لوگ اور وہ جو ہوتے ہیں وہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں، یعنی دہشت گردی پھیلانے والے وہ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، جن کو کہ اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم دہشت گرد کون ہوتے ہیں۔ ان کو وسائل فراہم کر کے، یعنی ان کو وسائل فراہم کر کے پیسے وغیرہ دے کر یا ان کے خوراک وغیرہ کا انتظام کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو اس کام پر لگا دیتے ہیں۔ خودکش دھماکہ کرنے والا اسے اچھا فعل سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ خودکش دھماکہ کرنے والا یعنی خودکش دھماکہ کرنے والا یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنے ساتھ بم باندھ کر لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، یا کسی بلندی سے چھلانگ لگا دیتا ہے اپنے ساتھ بم لگا کر، اور پھر دھماکہ کر دیتا ہے اور اس میں خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے اپنے ملک، قوم اور معصوم شہریوں کی جان لینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دہشت گردی کے مکروہ عمل کو، برے عمل کو کسی مذہب کی تائید حاصل نہیں۔ علماء کرام نے ہمیشہ دہشت گردانہ فعل کو یعنی دہشت گردی پھیلانے والے عمل کو شدید لفظوں میں مذمت کی ہے، اس کی مخالفت کی ہے۔ تمام مذاہب کی بنیاد محبت، پیار اور انسانیت پر رکھی گئی ہے۔ دہشت گردی کے پس پردہ، اس کے پیچھے جو عوامل کا جائزہ لیں تو دہشت گردی کی کئی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سماجی ماہرین نے دہشت گردی کی درج ذیل 5 اقسام بتائی ہیں۔ 5 اقسام کون سی ہیں بچوں؟ انفرادی دہشت گردی، اجتماعی دہشت گردی، نظریاتی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی اور معاشی دہشت گردی۔ معاشی دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ پیسے کی کمی، جن لوگوں میں پیسے کی کمی ہو وہ پھر دہشت گردی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ انفرادی دہشت گردی بعض اوقات سنگین نوعیت اختیار کر لیتی ہے۔ دہشت گردی کے واقعے میں ملوث شخص اپنے خطرناک عزائم میں، خطرناک ارادوں میں اگر کامیاب ہو جائیں تو وہ پورے علاقے میں دہشت اور خوف پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اکیلا شخص اگر اس کا ارادہ اتنا پکا ہو دہشت گردی کا، تو وہ اکیلا شخص ہی پورے علاقے یا بعض اوقات پورے محلے یا پورے شہر میں خوف و ہراس پھیلا دیتا ہے۔ اجتماعی سطح پر دہشت گردی کا نشانہ بالعموم عام بے گناہ شہری بنتے ہیں۔ عبادت گاہیں، پرہجوم بازار، پارک، اسکول، ہسپتال اور اس ریاستی تنصیبات اور پھر کیا ہے رہائشی
ریاستی تنصیبات یا جو حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں جو بھی ادارے پھر تنصیبات کے ادارے دہشت گردوں کا بڑا ہدف بنتے ہیں یعنی نشانہ بنتے ہیں۔ کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کے رونما ہونے کے بعد عوام خوف اور صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول APS کا واقعہ اگرچہ 2014 میں آیا، جس میں معصوم طالب علموں، اساتذہ اور دوسرے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، لیکن اس واقعے کی بازگشت اب بھی ہر درد مند کو رلا دیتی ہے۔ بازگشت یعنی اس کی یادداشت جو ہے، اس کی یاد اب بھی ہر درد مند کو رلا دیتی ہے، کہ جس میں ایسا کہ ہر جو بھی درد مند دل رکھتا ہے اس کو رلا دیتی ہے۔ آگے ہے کہ دہشت گردی جیسے بزدلانہ فعل سے لڑنے کی ذمہ داری شخصی ریاستی اداروں یہ جو ہے بزدلانہ اس کے جو بزدلانہ فعل کہ یہ جو بزدل ہو کے جو فعل کرتے ہیں، یعنی غیر اخلاقی طور پر یہ جو کام کرتے ہیں، ان کے لڑنے کی ذمہ داری صرف ریاستی اداروں اور فوج جوانوں پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذمہ داری پورے معاشرے پر عائد ہوتی ہے، پورے معاشرے پر کی ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ریاستی اداروں کی شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دیں، اور عوام الناس کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی تدبیر کیا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو نظر رکھیں، مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں، مخصوص سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں، اور پھر ہے کہ پرہجوم مقامات پر بلا وجہ جانے سے گریز کریں یعنی باز رہیں۔ اگر جانا ضروری ہو تو ہوشیار رہیں۔ پھر رضاکاروں کی ایسی ٹیمیں تشکیل دیں جو ہنگامی صورتحال پر قابو پا سکیں اور ابتدائی طبی امداد بہم پہنچا سکیں۔ ابتدائی طبی امداد یعنی فوری جو طب کے حوالے سے فوری ان کو جو مرہم پٹی کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ فراہم کر دی جائیں اور وہ کر بھی سکیں۔ بے جا خوف سے بچنے کے لیے افواہوں اور غیر مصدقہ اطلاعات پر کان نہ دھریں، یعنی ان پر یقین نہ کریں۔ پھر جب سے پاکستان پر دہشت گردوں کے حملے شروع ہوئے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بشمول افواج پاکستان، رینجرز اور پولیس نے ان کے خلاف کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہمارے جوانوں نے اس واقعات کے اہم کرداروں کا سراغ لگا کر ان کے ذمہ داران اور منصوبہ سازوں تک پہنچنے اور انہیں ان کے انجام تک بھی پہنچایا، یعنی ان کو کیفر کردار ان کی سزائیں بھی دی گئیں۔ پاک فوج چونکہ سرحدوں پر متعین ہوتی ہے اور یہ دہشت گرد زیادہ تر سرحد پار سے ہی آتے ہیں، چنانچہ سب سے پہلے یہی بہادر جوان ان کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے موقعوں پر دہشت گردوں نے فوجی جوانوں پر بھی حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا ہے، لیکن ہمارے بہادر فوجیوں نے ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے انہیں جہنم واصل کیا۔ یہ مردانہ وار و بہادرانہ طور پر مقابلہ کرتے ہوئے انہیں مار ڈالا یا ان کی جان لے لی۔ پھر آگے ہے کہ شہروں میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری پولیس اور دیگر پیراملٹری فورسز پر ہوتی ہے۔ پولیس اور رینجر کے جوانوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہزاروں پاکستانیوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کے عوام، پولیس، رینجرز اور فوج کے بہادر سپاہی کبھی
کبھی بزدل دشمنوں سے نہیں ڈرے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنی مادری وطن کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں اپنے مادری وطن یعنی اپنے پاکستان، اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں اپنے عوام، بہادر پولیس فورسز اور جان باز فوجیوں پر فخر ہے، جنہوں نے دشمن کے سامنے کبھی ہار نہیں مانی اور ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ وطن عزیز پاکستان کو حقیقی طور پر پرامن کا گہوارہ بنائے، یعنی اس کا گوشہ بنائے اور کسی دشمن کو ارض پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو، آمین۔ میلی آنکھ یعنی بری نظر ڈالنے کی جرت نہ ہو۔ پھر آگے ہے کہ ہم نے سیکھا دہشت گردی کسی ملک کو کمزور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ پھر ہماری فوج، رینجرز، پولیس کے جوانوں نے دہشت گردوں کے خلاف بہت زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ برائے اساتذہ بچوں کو قومی پبلک اسکول APS پشاور کے واقعے کے متعلق تفصیلاً بتائیں۔ اس کا بیٹا APS کا یہ تھا کہ وہاں پر APS جو ہے وہ فوجی بچوں جو فوج کا ایک ادارہ ہے، جہاں پر پاکستانی فوجیوں کے بچے زیر تعلیم ہیں۔ 1914 کو یہ ہوا کہ تمام بچے جب اسکول چلے گئے APS کے 21 میں، تو وہاں پر کچھ دہشت گرد نقاب پوش وہاں پر داخل ہوئے اور انہوں نے ٹین ایجرز بچوں کو چن کر ان کو شہید کر دیا اور ان سے کتابیں چھین کر ان کو اس طرح زخمی کر دیا کہ ان کی کچھ ٹیچرز کو بھی شہید کر دیا۔ اور پھر جو بھی عملہ تھا، اسکول کا جو عملہ تھا، جیسے چپڑاسی یا PN وغیرہ، سب کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور جب اس کی خبر ٹین ایجر بچوں کی ماؤں کو پہنچی تو وہ روتی ہوئی، بلبلاتی ہوئی اپنے اسکول کے گیٹ تک پہنچی، تو انہیں یہ خبر ملی کہ ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ پھر غم زدہ ہوئیں۔ اور یہ ہے APS کا، اور ان کی جرت کو ہم آج بھی سلام کرتے ہیں، ایسے بچوں کی جرت کو اور ان کی بہادری کو کہ انہوں نے پھر بھی دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ پھر اور مقابلے میں آخرکار ان کی شہادت ہو گئی، مردانہ وار مقابلے میں آخرکار ان کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر یہ ٹھہریں اور بتائیں، آرمی پبلک اسکول کا واقعہ کس شہر میں ہوا تھا؟ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پشاور شہر میں ہوا تھا۔ فوج، پولیس اور رینجر کیا کام کرتے ہیں؟ فوج، پولیس اور رینجرز دہشت گردی کے خلاف لوگوں کو جب کہیں بھی دہشت گردی بم بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے، تو وہ تمام لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر پولیس جو ہے وہ کچھ دہشت گردوں کو پکڑ بھی لیتی ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اچھا سا کمنٹ کریں میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد۔ اللہ حافظ۔